From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. आइए रोमियो के 15वें बाब 13वीं आयत को देखें। रोमियो का बाब 15 आयत 13। ये कहता है, और उम्मीद का खुदा मैं आपको भरता हूं तमाम खुशी और अमन के यकीन करने में। इसे मेरे साथ दोहराएं, और उम्मीद का खुदा आपको यकीन में पूरी खुशी और सुकून से भर दे। गौर करें कि पुराने अहद नामे में यह अदाकारी के बारे में था। आपको अमल करना था, आपको कोशिश करनी पड़ती थी, और कुछ बरकत हासिल करने के लिए बहुत बहादुर होना पड़ता था। आप कभी भी खुशी से भरे नहीं जा रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना ही किया, आपको खुशी या सुकून नहीं पहुंचा, क्योंकि कानून किसी को सुकून नहीं देता। ताहम पौलुस रसूल यहां कहता है कि खुदा आपको उम्मीद से भर दे, खुशी से नहीं, क्योंकि खुशी आर्जी है। वो यहां कहता है कि वो आपको पूरी खुशी से भर दे। खुशी रूह का फल है। दूसरे लफ्जों में, आपके अंदर एक बहुत मुकम्मल इंसान है। आलमी सतह पर देखा जाए तो इंसान की तमाम ज़रूरियात उनके अंदर हैं, वो खुदा में नहीं है। और अलविदा, खादी ने पहले ही तमाम भलाइयां हमारी रूह में रखी हैं। इसीलिए एक दफ़ा यसू मसीह ने अपने जिस्म के दिनों में रसूलों से कहा कि देखो, गोश्त का कोई फ़ायदा नहीं, जैसा कि कोई शख्स जो कहता है कि तुम कुर्बानियां करो, तकारीब करो, खाने से परहेज करो, मुमानत करो। वो मरहम, तेल, वो तमाम चीज़ें जो गोश्त के लिए बनती हैं। लेकिन यसू ने कहा, देखो, गोश्त का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी रूह में, आपकी रूह में जिंदगी है। हमारा काम एक पड़ोसी, एक शख्स तक पहुंचना है, और इस शख्स के बातिन में नरमी, सादगी और एहतराम के साथ दाखिल हों। किसी शख्स में दाखिल होने के लिए आपको बहुत शाइस्ता होना ज़रूरी है। अब बदतमीज़ नहीं हो सकते। आपको इसे आहिस्ता आहिस्ता लेना पड़ेगा, जब तक कि आप ये न कहीं, क्या आप जानते हैं कि जब यसू मसीह की मौत हुई तो उसने अपनी रूह को हमेशा के लिए कामिल बनाया। ये ईमान में है, और ईमान मुंह से जाहिर होता है। आप जो कुछ करते हैं इसमें नहीं, लेकिन ये दिमाग और मुंह है। जब आप अपने दिमाग में कुछ हासिल करते हैं और उसे अपने मुंह तक पहुंचाते हैं, हमारा काम उसे अंदर ले जाना है, अंदर झांकना है, क्योंकि बाहर देखो तो वहां है हर किस्म की कमजोरियां, कोताहियां। बाहर से हमारे अंदर बहुत सी कमी है, और हम इससे मायूस हो जाते हैं। जो बाहर है वही है जो इस दुनिया में हंगामा खेज है। लेकिन अंदर, अगर हम इस शख्स को अंदर ले जाएं, सामरी औरत के 5 शौहर थे, और जो उसके पास था वो इसका शौहर नहीं था, लेकिन ईसा उसके अंदर पहुंचने में कामयाब हो गए, और इस वक्त खुशी का इजहार था, क्योंकि बाहर से शर्म थी, बाहर कोई उम्मीद नहीं थी। एक औरत से क्या उम्मीद हो सकती है जिसके 5 शौहर हों? औरत की जिंदगी में 5 शौहरों का एक तवील वक्त लगता है। 2 साल एक के साथ, 1 साल दूसरे के साथ, 3 दूसरे के साथ, और बहुत सी ज्यादतियां आती हैं, बहुत सी चीजें जो इस औरत के दिमाग को ठेस पहुंचाती हैं, यहां तक कि इसकी इज्जत मंजिल तक पहुंच जाती है, और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। इन दिनों कौन सा फरियसी इस औरत की मदद कर सकता था? कौन सा मजहब? कोई नहीं। लेकिन वो जाहिर हुआ, वो जो अंदर जाना जानता है, और इससे कहा, ये औरत, मेरे पास पानी है, और अगर मैं तुम्हें वो पानी दूं, तुम खुश रहने वाले हो, तुम्हारी प्यास खत्म होने वाली है। और वो इस औरत को खुश करने में कामयाब हो गया। इसलिए आज के मज़ाहिब अपने मकासद में नाकाम हैं। मजहब मायूसी करता है,
کیا آپ نہیں دیکھتے کہ دوسروں کی نظروں میں ماننے کے لیے آپ کو کچھ مطالبات ماننے اور پورے کرنے پڑتے ہیں؟ لیکن ہم مذہب کے ساتھ معاملہ نہیں کر رہے ہیں۔ تم جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہم ایسی باتیں بولتے ہیں جو دنیا کی بنیاد سے پہلے کی ہیں، جہاں کوئی مذہب نہیں تھا۔ ہم آپ کے داخلہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور پھر ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اس طرح یقین کرے کہ ہمیں خوشی اور سکون حاصل ہو۔ یہی خیال ہے۔ اگر آپ کے پاس خوشی، مسرت اور سکون ہے تو آپ اس زندگی میں کسی بھی صورت حال سے گزریں اور سکون سے گزریں۔ اب اس کے لیے آپ کو یقین کرنا ہوگا۔ کہو، یقین کرو۔ لہذا آپ کو یقین کرنے کے لیے آپ کو اعتراف کرنا ہوگا۔ دیکھو، ایمان کے ساتھ ترمیم کریں۔ یہ ایمان کے ساتھ ایک ایڈیشن ہے۔ اقرار، ایمان کے ساتھ میں چلتا ہوں۔ ہیلو، اعتراف کرنا۔ اب تیرے منہ کے اقرار کی 3 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے لیے اقرار کرنے کے لیے معلومات موجود ہیں، جو لوگو لفظ ہے۔ وہ معلومات جو آپ کو اس بارے میں ملتی ہیں کہ خدا کو آپ کو یقین کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ خوشی اور سکون سے بھر جائیں۔ پھر معلومات آتی ہیں، لیکن اس معلومات کے بعد یقین آتا ہے۔ یقین ہونا چاہیے۔ اب جس بات کا اعتراف کرنے جا رہے ہیں، اس میں یقین اور یقین ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر، آئیے جلدی سے عبرانیوں کے 11ویں باب کی پہلی آیت پر جائیں۔ عبرانیوں باب 11 آیت اول۔ دیکھو، ایمان کیا ہے؟ اگر آپ کے ساتھ والے شخص کے پاس بائبل نہیں ہے، اسے اپنا قرض دیں اور اسے ایک ساتھ پڑھیں۔ دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ یقین کیا ہے؟ کس چیز کا یقین؟ جس چیز کی توقع کی جاتی ہے اس کا یقین، جو نہیں دیکھا جاتا اس کا یقین۔ تو پہلی چیز، دیکھو، پہلی چیز کچھ معلومات ہے۔ خدا کہتا ہے، خدا یہ کہتا ہے کہ یقین مجھے خوشی سے بھر سکتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ اس ملک میں کتنے لوگوں کی خوشی نہیں ہے۔ ان کے پاس کوئی خوشی نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اس کے لیے خوشی ہے، اس لیے جو کچھ ان کے پاس ہے وہ انہیں ایک خاص خوشی دیتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ لیکن چونکہ ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے ان کے پاس کوئی خوشی نہیں ہے۔ اب اگر آپ کے پاس خوشی ہے، چاہے آپ کے پاس نہ ہو، آپ خوشی سے بھرے ہوئے ہیں، یہ آپ کو اچھا رویہ فراہم کرتا ہے۔ تو یقین کرنے میں معلومات ہوتی ہیں، پھر یقین اور یقین آتا ہے، جو نہیں دیکھا جاتا اس کا یقین۔ تو آپ اعتراف کرنے جا رہے ہیں، آپ اقرار کرنے جا رہے ہیں جو نہیں دیکھا گیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ فرشتوں کی سماعت ہے۔ جب فرشتے اس حقیقت کی بنیاد پر کہ اپنے جو لکھا ہے اس کے ذریعے اقرار کیا، فرشتے کہتے ہیں کہ زمین پر وہ شخص کیا کہہ رہا ہے، ہمیں اسے سننا چاہیے، ہم اس کی تائید کرنے والے ہیں۔ ہم آپ کے لیے معجزات، عجائبات اور عجائبات لانے جا رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ کیسے کرنا ہے، کیونکہ یہ دنیا فرشتوں سے گھری ہوئی ہے۔ بائبل یہ کہتی ہے، کیا یہ سب خدمت کرنے والی روح نجات کے وارثوں کی خدمت میں نہیں ہے؟ تو ہمارے پاس فرشتے ہیں، اور وہ وہاں جاتے ہیں جہاں آپ انہیں چھوڑتے ہیں۔ وہ ذرا سی بات میں آ جاتے ہیں۔ میں کل تمارا میں بھائیوں کو بتا رہا تھا کہ گوئٹے مالا میں مجھے دیر ہو گئی تھی۔ میں آپریٹر کو ایک خاص وقت پر مجھے جگانے کے لیے کال نہیں کر سکتا تھا تاکہ میامی واپسی کی فلائٹ سے محروم نہ ہوں۔ میں اپنی الارم گھڑی نہیں لایا تھا، میں نے اسے چھوڑ دیا تھا، اور پھر میں لیٹ گیا اور فرشتوں نے کہا مجھے جگا دینا کہ میں فلائٹ نہیں چھوڑنا چاہتا، کیونکہ فلائٹ غائب ہونا 1 دن اور فیملی کے بغیر 1 دن اور ہوٹل میں 1 دن اور ہوٹل کے کھانے کا، اور جب آپ پہلے سے طے شدہ تو ایک اضافی دن ٹھہرنا بورنگ ہے۔ ایک خاص دن پر واپسی، اور پھر صبح 6 بجے کے قریب انہوں نے مجھے مارا۔ انہوں نے مجھے اپنی ران پر اس طرح بنایا، اور میں نے کہا فرشتوں کا شکریہ، وہ بھی الارم گھڑیاں ہیں۔ تو وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ قدرتی طور پر کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ لکھنا پڑتا ہے۔
آئیے کرنتھیوں کے باب 4 کے دوسرے خط پر جائیں۔ کیونکہ آپ کسی بھی چیز کا اعتراف نہیں کر سکتے، اس لیے کچھ ہونا چاہیے جو اسے بنیاد فراہم کرے۔ اس اعتراف پر کرنتھیوں باب 4 کو دوسرا خط آیت 13۔ یہ ایک نسخہ ہے جو میں آپ کو آپ کی زندگی بدلنے کے لیے دینے جا رہا ہوں۔ اگر یہ آپ کا یہاں پہلی بار ہے تو آپ ایک اچھی شروعات کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سیکولر میں آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ پہلا سبق کیا ہے۔ وہ آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو وہاں سے شروع کر کے پڑھنا ہوگا۔ یہاں نہیں، آج آپ یہاں پہنچے ہیں اور یہ پہلا سبق ہے، کیونکہ سب کچھ فٹ بیٹھتا ہے، آخرکار سب کچھ اپنی جگہ پر گر جاتا ہے۔ پہلا سبق یہ ہے، اگر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ایک کو کھو دیا ہے، اور یہ نسخہ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں زندگی بدل دیتا ہے۔ دیکھو، یہ میری زندگی ہے۔ میں 33 سال سے ہسپتال نہیں گیا۔ 33 سال ہسپتال گئے بغیر۔ میں دوائی نہیں لیتا، ڈاکٹروں پر پیسے خرچ نہیں کرتا۔ معذرت اگر کوئی ڈاکٹر موجود ہے، لیکن میں مانتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر خوش ہوتا ہے کہ اسے دوائیوں پر پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ میں جو بولتا ہوں اس سے جیتا ہوں، ایمان کے ساتھ چلتا ہوں، اقرار کرتا ہوں۔ اعتراف یہ خود بخود کام نہیں کرتا، کیونکہ فرشتے بہت محتاط کردار ہیں کہ اگر آپ ان پر مکمل قابو پالیں گے، تصور کریں آپ ان سے جوڑ توڑ کریں گے تو یہ ہاں کی طرح ہے اور نہیں کی طرح ہے۔ خدا انہیں اس طرح استعمال کرتا ہے کہ میں دیکھیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کام کرتے ہیں، لیکن مجھے کبھی احساس نہیں ہوتا کہ کیسے۔ میں اعتراف کرتا ہوں۔ اب جب میں ایک رقم کرتا ہوں، ایک خاص وقت کے بعد مجھے کچھ بتاتا ہے آپ نے یہ کیسے حاصل کیا، اور میں کہتا ہوں ارے یہ سچ ہے کہ یہ فرشتے تھے، لیکن وہ یہ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کو احساس نہیں ہوتا، کیونکہ بصورت دیگر آپ اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے ساتھ جوڑ توڑ کریں گے۔ تصور کریں کہ کیا یہ آپ کو وہاں ایک آنکھ ہلائے بغیر ابدی آرام دیتا ہے۔ میں جانتا ہوں، مثال کے طور پر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے کہ قومی 20 ممالک پر حکومت کرنے کے لیے میں نے یہاں ریڈیو پر بات کی اور فرشتوں کو دروازے کھولنے کے لیے بھیجنا شروع کیا۔ فرشتے، کیونکہ میں نے اور کچھ نہیں کیا، میں نے سادگی سے بات کی ہے۔ یہ اس لیے بڑی ہے کہ کچھ مخلوقات ہیں جن کا جسم نہیں ہے۔ ہیلو، وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ وہاں اپنی ملاقاتوں میں کہتے ہیں ہمیں اس کی بات کی تائید کرنی چاہیے کیونکہ یہ لکھا ہوا۔ آئیے اسے دوسری کرنتھیوں 4:13 میں دیکھتے ہیں۔ پڑھیں کیونکہ یہ آسان ہے۔ دیکھو، وہ کہتا ہے لیکن ایمان کی وہی روح ہے۔ کیا ہے؟ کیا وہاں روح کا لفظ بڑا ہے؟ آپ کو سمجھنے کے لیے کیا ہے کہ ایک جیسا رویہ، ایمان کا رویہ، لیکن ایمان کا وہی رویہ کیا ہے جس کے بارے میں پولس یہاں بات کر رہا ہے؟ وہ جو عیسیٰ ناصری نے اپنے جسم کے دنوں میں استعمال کیا، اس رویے کے ساتھ اس نے ہواؤں کو روکا، اس نے بیماروں کو شفا بخشی، اس نے معجزے دکھائے۔ تو وہی جذبہ، وہی رویہ۔ پولس کہتا ہے ایمان کی ایک ہی روح رکھنے والا۔ اب نسخہ سنیں کیونکہ آپ کی طاقت اسی میں ہے۔ دیکھو، اسی جذبے کا ایمان کس کے مطابق ہے؟ جیسے آپ چاہو۔ کیا لکھا ہے؟ میں نے یقین کیا تو کیا۔ ہمارا بھی کیا ہوگا؟ جس کے لیے بھی کیا؟ کیا ہم مراقبہ کرتے ہیں؟ مراقبہ سے ہوشیار رہو، وہ ماورائی مراقبہ۔ مراقبہ، یوگا، مراقبہ۔ اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے ایک صوفیانہ تجربے کی تلاش میں جس سے آپ کے بال کھڑے ہو جائیں۔ ایسے لوگ ہیں جو اسے پسند کرتے ہیں۔ دیکھو، اور اب جانتے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ گوشت ہے۔ یہ آپ کی ذاتی خواہشات ہیں جو کہیں نہیں جاتی۔ یہاں نسخہ آسمان سے ہے، آپ کے لیے، قوموں کے لیے جنت کا نسخہ۔ ان لوگوں کے لیے جو پوری دنیا میں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، جہاں ہزاروں لوگ اس گفتگو کے ذریعے خدا کو سن رہے ہیں۔ خدا آج آپ سے کیسے بات کرے گا؟ آپ اسے کیسے کرنے جا رہے ہیں؟
تم وہاں ایک پہاڑ پر جا رہے ہو اور تم کہو گے اے میرے خدا مجھ سے بات کرو، وہ آپ کو بتانے والا ہے، آپ کو ایک ہی بات بتانے والا ہے، لیکن تحریری طور پر۔ تو نوٹس جو لکھا گیا ہے اس کے مطابق ایمان کا ایک ہی جذبہ ہونا، ڈیٹا وہی ہے جو لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ ہیلو، یہاں کوئی مذہب نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیتھولک ہیں، اگر آپ روحانی ہیں، اگر آپ ہیں ہوا گواہ۔ دیکھو جو کوئی گڑبڑ کرتا ہے اس کے پاس کوئی نشانی نہیں ہوتی کہ میں اس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، جو وہاں گڑبڑ کرتا ہے فرشتے اسے جواب دیتے ہیں، کیونکہ یہ روحانی قوانین ہے۔ یہ ہر قسم کے لوگوں کو برکت دینا ہے، ہر اس شخص کو جو یقین رکھتا ہے، ہر ایک کے لیے جو لکھا ہوا ہے اس پر یقین رکھتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ خدا بے معنی نہیں ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ خدا بدکاروں اور راست بازوں پر بارش بھیجتا ہے۔ جب آپ بارش کی دعا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اپنے وہاں کچھ ٹماٹر اور کچھ چیزیں اپنی چھوٹی زمین پر لگائی ہیں اور آپ کہتے ہیں میرے خدا اگر بارش ہوتی ہے تو دیکھو زمین کتنی خشک ہے، اچھا دیکھو تمہارے ساتھ ہی ایک گینگسٹر رہتا ہے جو چور ہے، اور پھر اس پر بھی بارش ہوئی اور وہ کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ بارش ہوئی، اور تم نماز پڑھ رہے ہو۔ خدا کا مطلب نہیں، خدا برکت دیتا ہے، اور یہ قوانین جو بھی ان کا استعمال کرتا ہے اس کے لیے کام کرتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، یہ کام کرتا ہے۔ خدا مطلب نہیں ہے آپ اچھے ہوتے تو اچھا ہوتا، لہذا اگر آپ اچھے ہیں، آپ اچھا برتاؤ کرتے ہیں اور ساتھ ہی آپ ان قوانین کو بھی استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کے حق میں کام کریں گے۔ تو دیکھو یہاں اہم چیز تمہارا من ہے کہ تم بولو، یہاں تک کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ آدھے پاگل ہیں، کیونکہ کبھی کبھی آپ گاڑی میں جاتے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، کبھی کبھی آپ کی گیس ختم ہو جاتی ہے، آپ گیس لگانا بھول جاتے ہیں، او باپ، اور وہاں بات کرنا شروع کرو، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں وہاں پہنچا ہوں باپ، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں وہاں پہنچا ہوں، اور پھر آپ کے ساتھ والا شخص آپ کی طرف دیکھتا ہے۔ میرے گھر کے آگے پہلے کوئی گھر نہیں تھا اور میں چل پھر کر بات کر سکتا تھا اور وہ مجھے نہیں دیکھتے تھے، لیکن اب اس طرف 7 کھڑکیوں کی طرح ہیں، اور کبھی کبھی میں صبح کی ورزش کر رہا ہوں اور میں اعتراف کر رہا ہوں والد اس لفظ کے لیے آپ کا شکریہ، خادوند میں کہتا ہوں کہ اور بھی آ رہے ہیں باپ، میں قبول کرتا ہوں باپ، مجھے موصول ہوتا ہے کہ وہ ایسی جگہ پر زندگی میں راج کر رہے ہیں، اور میں بات کر رہا ہوں اور یہ میرے ہونٹوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ مجھے دیکھنے والے ضرور کہیں گے کہ میں پاگل ہوں، ارے وہ لڑکا خود سے بات کرتا ہے۔ اگر میں مراقبہ کر رہا ہوتا تو میں صرف اپنے ہونٹ بند کر کے اس پر غور کرتا، اس کے بارے میں سوچتا، لیکن نسخہ وہی ہے جس پر میں نے یقین کیا، یہی وجہ ہے میں نے یقین کیا، اس لیے بولا، میں نے بات کی۔ ہمیں بات کرنی ہے، کہنا ہے ہمیں بات کرنی ہے، کہو میں بولتا ہوں، کہو میں برکت والا ہوں، میں صحت مند ہوں، میں غنی ہوں، میرے پاس ساری خوشی ہے، مجھے سکون ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امن کا مطلب کیا ہے؟ تناؤ کی عدم موجودگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امن کیا ہے؟ یسوع مسیح ایک کشتی میں تھے اور ایک طوفان آیا اور وہ سو رہے تھے، اور 11 رسولوں نے کہا ارے لیکن یہ آدمی کیسے؟ کیا وہ طوفان کے بیچ میں سو رہا تھا؟ بات یہ ہے کہ آدمی سکون میں تھا، اور جس کو سکون ہے وہ باہر طوفان ہو تو بھی پر سکون ہے، وہ اس کی عکاسی نہیں کرتا، اس کا چہرہ اس کی عکاسی نہیں کرتا۔ آپ تناؤ میں مبتلا لوگوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ یہاں میامی میں ریڈیو پر تناؤ سننے کے لیے یہ ایک شاندار جگہ ہے، اور ہر قسم کی شکایات دیکھیں، لوگ شکایت کرتے ہیں، لوگ بہت شکایت کرتے ہیں، ہے نا؟ لیکن آپ اس کی نقل نہیں کر سکتے، آپ کو اپنے آپ کو تجدید کرنا ہوگا، آپ کی سمجھ کی تجدید کے ذریعے آپ کے دماغ کی روح میں تجدید، تاکہ آپ ثابت کر سکیں کہ خدا کی اچھی، قابل قبول اور کامل مرضی کیا ہے۔ رومن 12:1 اور 2۔ تو کلمہ کا اقرار کرنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے جو کچھ لکھا ہے اس کے مطابق ایمان کی ایک ہی روح ہے۔ آپ کو کہنا پڑے گا میرے پاس خود پر قابو ہے، میرے پاس خود پر قابو ہے۔ پولیس کہتا ہے کہ ہر ایک کو اپنا مالک ہونا چاہیے۔ میں اپنے آپ کا مالک ہوں، میں شکایت نہیں کروں گا۔ اگر ڈاکٹر کہے کہ میرے پاس یہ ہے
تو میں سکون سے آگے بڑھوں گا تاکہ بیماری کا خوف دور ہو جائے۔ میں مایوس نہیں ہونے والا ہوں۔ میرا سکون میرے جسم کو بتانے والا ہے، آپ کو پیغامات بھیجیں گے۔ میری روح کی حیثیت اتنی طاقتور ہے کہ میرا جسم اس کے خلاف مزاحمت نہیں کرے گا۔ ہیلو پادری، کیا وہ دونوں مختلف ہیں؟ آئیے غلطوہے 5:17 میں دیکھیں تاکہ آپ وہاں موجود معلومات کو دیکھ سکیں۔ غلطوہے 5:17۔ کیونکہ آپ کے پاس اس قسم کی معلومات ہونی چاہیے تاکہ آپ جان سکیں کہ اپنے آپ کو اس تضاد سے کیسے بچانا ہے جو کہ میں بھی موجود ہے۔ تم یہ کینت کے ساتھ حکمرانی کا پیغام ہے۔ کینت کے ساتھ حکومت کرے۔ اب زندگی میں حکمرانی کر رہے ہیں اور اپنے کینت کا استعمال کر رہے ہیں، اپنے کینت سے دھول کو ہٹا رہے ہیں۔ وہاں ایسے من ہیں جو دیکھو سانچے سے بھرے ہوئے ہیں۔ دیکھو جبڑا بمشکل حرکت کرتا ہے۔ جبڑے کو ڈھیلا کرنے کے لیے آپ کو اس پر WD-40 تیل لگانا ہوگا، اس قسم کا تیل۔ کیونکہ جب مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں اور اعتراف نہیں کرتے۔ ہیلو آپ مسئلے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور مسئلہ آپ سے چرا لیتا ہے۔ وہ آپ کے جبڑے سے تیل چرا لیتا ہے اور آپ خاموش رہتے ہیں، آپ کے مسئلے پر غور کرتے ہیں بجائے اس کے اعتراف کرنے کے اسے کوئی لفظ سنائیں۔ میں آپ کو قبول نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں کہ میں مبارک ہوں۔ جمع کرائیں۔ دیکھو یہاں کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خواہش نفس کس کے خلاف ہے اور روح کے خلاف کیا ہے، اور یہ کہو یہ وہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں تاکہ تم وہ نہ کرو جو تم چاہتے ہو۔ یہ جمع ایک نہیں کہتے، اب گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں اسے بھول جاؤ، اب ایک بہترین اکائی ہے۔ نہیں اب اکائی نہیں ہے، تم ہو جوڑی، اب جسم اور روح ہیں، اور پھر آپ کا گوشت اپنی فطرت کے مطابق ہے۔ گوشت کی بات یہ ہے کہ آپ اسے پہلے ہی جانتے ہیں، یہ آپ کو ناخوش کر رہا ہے۔ یہ گوشت آپ کو دکھی کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ کیا آپ دکھی ہونا چاہتے ہیں؟ بس تم ہو، خود ہو۔ گوشت مخالفت کرنا چاہتا ہے۔ جسم آپ کے لیے روح کے مطابق زندگی گزارنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تم نہیں دیکھتے کہ تمہاری روح ایک خزانہ ہے اور وہاں خوبصورتیاں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا خوبصورتی بھیجنے والا ہے، یہ ہے کہ اس نے انہیں پہلے ہی بھیج دیا ہے، وہ وہاں موجود ہے۔ آپ کے اندر، آپ کی روح میں ہر قسم کا رزق موجود ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پولیس نے کیا کہا؟ ہمارے پاس مٹی کے برتنوں میں یہ خزانہ ہے۔ اور پھر گوشت کا کیا ہوگا؟ وہ مخالفت کرتا ہے۔ کہو تمہیں اعتراض ہے؟ کیا کہتا ہے کہ روح بھی اس کی مخالفت کرتی ہے۔ میں نے کہا بدھ اور کل 2 کتے کی مثال۔ اس نوجوان میں سے جو بوڑھے آدمی کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ والد صاحب، دادا، اس کا مسیحی تجربہ کیسا رہا ہے۔ وہ ابھی چرچ پہنچا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر میں ایک بوڑھے آدمی سے بات کر رہا تھا جو 60 سال سے زیادہ عرصے سے بائبل پڑھ رہا تھا، اور کہا کچھ بتاؤ تجربہ کیا ہے، آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ اور پھر بوڑھے آدمی نے اس سے کہا، دیکھو میرے پیارے، یہ روزانہ کی جدوجہد ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے پاس 2 کتے ہیں، ایک یہاں مخالفت کرتا ہے اور دوسرا وہاں مخالفت کرتا ہے۔ ہم یہ کہنے جا رہے ہیں کہ چھوٹا سفید کتا روح کی نمائندگی کرتا ہے اور چھوٹا سیاہ کتا آپ کے گوشت کی نمائندگی کرتا ہے، اور یہ روزانہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور نوجوان نے اس سے کہا، لیکن کون جیتتا ہے؟ اور بوڑھے نے اس سے کہا، یہ اس پر منحصر ہے کہ میں کس کو زیادہ کھانا دے رہا ہوں۔ ہیلو تو اگر آپ تصور کریں بدھ کو بارش ہو رہی ہے، میں نہیں جا رہا ہوں، اتوار آتا ہے اور آپ وہیں بیٹھ جاتے ہیں، اور ان مبارک لوگوں میں سے ایک جو بہت زیادہ باتیں کرنا پسند کرتا ہے آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ آپ سے کہتا ہے، اسے دیکھو یہ وہاں غیر محفوظ ہے، ہوشیار رہو، اور پھر کھانا آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے، نہیں کھلاتے۔ لیکن اگر آپ اپنی روح کو اسی طرح کھلائیں جیسے آپ آج صبح کر رہے ہیں، جس کے لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ ایک اعتراف، ایک طاقت بڑھانے جا رہے ہیں، کیونکہ دیکھو معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس نے آپ کو پہلے ہی برکت دی ہے۔
आप एक ही पेशकश के साथ पहले ही मुकम्मल हैं। आपको हमेशा के लिए कामिल बनाया। ये आपके हाथ में है, लेकिन आपको मोहतात रहना होगा कि किस किस्म की रूह आपका साथ दे रही है, क्योंकि इसमें ईमान की एक ही रूह है, लेकिन दूसरी रूहें हैं जो दाखिल होती हैं। मिसाल के तौर पर उदासी की रूह, वो जिसने अपनी गर्लफ्रेंड से रिश्ता तोड़ लिया और वो मौसीकी की तलाश में है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब जानते हैं, मुझे हर तरह की सेकुलर मौसीकी पसंद है। मुझे लुइस मिगुएल दूसरा पसंद है। हर किस्म की मौसीकी जो सामने आती है, तमाम टैलेंट। मैं तारीफ करता हूं कि वो खुदा की तरफ से हुनर है, लेकिन मसला यह है कि उनमें से कुछ बोली रोज है जो आपको एक और रूह में रखता है, फिर वो आपको कमजोर बना देते हैं। अब जानते हैं, वो आपको कमजोर लिहाजा आपको मोहतात रहना होगा। आप किस किस्म की मौसीकी सुन रहे हैं, क्योंकि वो मौसीकी आपको इस हालत में डाल देती। कमजोरी। हम सब यहां जिस्म के लिहाज से कमजोर हैं, लेकिन आप उसके लिए ज्यादा बहाना नहीं बना सकते। जब तुम किसी ऐसे शख्स को देखते हो जो कहता है कि भाई मुझे जिस्म के लिहाज से मत देखो, इतने कानूनी मत बनूं, क्योंकि तुम जानते हो कि हम कमजोर हैं और हमेशा कमजोरी का दिफा करते हैं। आप इसमें अपने आप को मुआफ नहीं कर सकते क्योंकि आप कमजोर हैं। तसव्वुर करें कि आप में कमजोर रूह हो गई है। आपको उसी जज्बा ईमानी में दाखिल होना है। जिस्म उसकी मुखालफत करता है और रूह भी उसकी मुखालफत करती है। जिस्म मुखालफत करता है और तुम मुखालफत करते हो। तुम्हें खुद से लड़ना है, मैं तुम्हें कबूल नहीं करता। जब आपको बुरा लगता है, जब आप एक ही चार दीवारी में होते हैं, जब आप अपनी नौकरी खो देते हैं, और उस वक्त गुर्बत नहीं बल्कि किल्लत है, और आप घर पर हैं और उस वक्त आपकी वालिदा बीमार है, आपके मुल्क से बुरी खबरें आती हैं और आपको बंद कर दिया जाता है, और उसी वक्त शौहर ने आकर आपसे बदतमीजी की या किसी ने आपसे बदतमीजी की। किसी ने आपको नहीं समझा क्योंकि वो याद रखते हैं कि आप एक ऐसी मखलूक हैं जिसे बहुत ज्यादा प्यार की जरूरत है। मैं एक ऐसा शख्स रहा हूं जिसे बहुत ज्यादा प्यार की जरूरत है और मैं इसे जानता हूं। उसका मतलब यह है कि ये मेरी कमजोरी है। और फिर ठीक है, मुझे होशियार रहना होगा क्योंकि मैं एक किस्म की उदासी का शिकार हो सकता हूं और दूसरों को मेरे लिए रंजीदा कर सकता हूं, क्योंकि ये रूह पर मुनहसर है। आपको अपने आप को अच्छी तरह जानना होगा। आप अपने आप को बेवकूफ नहीं बना सकते। और इस तरह हम सब बहुत सी जरूरतों के हामिल लोग हैं। उसको पहचानने की जरूरत है। कोई आए और कहे कि आपने कितनी मेहनत की और कितनी अच्छी कोशिश की है। आपको ये पसंद है जब कोई आपकी हौसला अफजाई करे और आपके बारे में अच्छा बोले, ठीक है। अरे, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। मुझे आपकी शख्सियत पसंद है। मुझे पसंद है कि आप चीजों को कैसे पूरा करते हैं। मुझे पसंद है कि आप किस तरह लिबास पहनते हैं। अरे, आप अपने बाल कहाँ करते हैं? ये कहाँ? वो कपड़े कहाँ से खरीदते हो? ये अच्छी बात है कि वो हमें ऐसा महसूस कराते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी आपको बंद कर दिया जाता है। वो औरत जो घर में बंद है और परेशान है, वो तन्हा महसूस करती है, रोती हुई बाहर निकल जाती है और आंसू बहाती है। और वो रोना कभी कभी ये अच्छा होता है, लेकिन इसे खत्म करने के बाद आपको एक अच्छी रूह की तलाश करनी होगी। जैसा कि लिखा है वैसा ही ईमान का जज्बा रखते हुए मैंने ईमान लाया, इसलिए बोला। बात करनी है, क्योंकि अगर तुम नहीं बोलते तो मुसीबत तुम्हें खा जाती है। अगर तुम खुदा का कलाम नहीं बोलते, आपको खौफजदा होने वाला है, यहां तक कि अगर आपको बरकत मिले। देखो कि तुम मुबारक और कामिल हो और शैतान से आज़ाद और गुनाह से आज़ाद और शरीयत से आज़ाद और मजम्मत से आज़ाद हो। लेकिन खुदा ने छोड़ दिया। अल्लाह ने आपके लिए कुछ छोड़ा है। वो आपके काम नहीं चाहता बल्कि इसके नाम का इकरार करने वाले लबों का फल चाहता है। बस इसने तुम्हें छोड़ दिया, इसलिए इसने कहा मेरा बोझ हल्का और उठाने में आसान है। तसव्वुर करें कि मैं चलता हूं, जब मैं सफर करता हूं, मैं वहां 3 दिन 4 दिन होता हूं। मैं यहां 2 पहियों के साथ एक छोटा सा सूटकेस और थोड़ा सा गांठ रखता हूं। मेरे पास और कुछ से हवाई अड्डे से गुजरता हूं, और इस छोटे से सूटकेस के साथ वहां मैं इंजील नामी किताब लेकर जाता हूं और उसके साथ मैं कौमों को खुश करता हूं। जो कुछ मैं अपने साथ रखता हूं वो मुझसे चोरी नहीं हो सकता। और मैं जिंदगी बदलता हूं, मैं कौमें बदलता हूं, मैं जिंदगी बदलता हूं, मैं रास्ता बदलता हूं तमाम लोगों की। और जो कुछ मैं उठाता हूं वो मुझसे चोरी नहीं हो सकता। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी किताब है जिसे तकरीबन कोई नहीं समझता।
تو मेरे पास एक डिकोडर है। जब मैं यहाँ आता हूँ मैं इसे डिकोड करता हूँ क्योंकि ये एक ही वक्त में एक परेशान कुन किताब है। ये इनकी लिखी हुई बदतरीन किताबों में से एक है। ये एक ऐसी किताब है जो आपकी जिंदगी को बर्बाद करने और खुशियों और जिंदगी को चूसने की सलाहियत रखती है, आपको तबाह करने और आपको पुराने पते की तरह सूखने की सलाहियत रखती है। खत में गजलें मार देती है, लेकिन मेरे पास है, मेरे पास धन को जिंदगी देने की तशरीह है और यह खुदा का फजल है। और जब मैं इसे लेकर एक छोटी बूढ़ी औरत को देता हूं जो वहां पर तबाह हो चुकी है, जो पादरी का इंतजार कर रही है कि वो इसे एक मांस देने के लिए आए, और वो पहले ही ये काम करते करते थक चुकी है और एक मोमबत्ती जलाकर संत के हुजूर दुआ कर रही है, इसकी अकीदत। और फिर जब मैं आकर आपको बताती हूं, दादी आपको हर नेमत से नवाजा गया है, देखो वहां आपकी रूह यसू मसीह ने आपको हमेशा के लिए कामिल बनाया, अब बरकत से बालातर है, इसकी तरफ से फरिश्ते हैं। और इस वक्त दादी मुंह खोलने लगी है।